अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने लंदन में कुछ अंगड़ाई ली है और पाकिस्तान में ये डेवलपमेंट हुई है कि जो है वो आके पहला जवाबी हमला किया है सलमान शहबाज साहब ने। मैंने सलमान साहब के ऊपर पहले भी एक व्लॉग किया था और मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि सलमान शहबाज साहब जो हैं, जिस तरह मियाँ शरीफ का एक पुत्र शहबाज शरीफ था, शहबाज शरीफ का वही बेटा जो है वो सलमान शहबाज है। वो अपने अब्बा के शहबाज शरीफ हैं, ठीक है। तो शहबाज शरीफ साहब बेसिकली स्ट्रेंथ थे। जब इस फैमिली ने पॉलिटिक्स के अंदर कदम रखा तो शहबाज शरीफ साहब पॉलिटिक्स में नहीं आए, उन्होंने सारा कारोबार संभाला हुआ था, ठीक है। और वालिद साहब को वो असिस्ट किया करते थे, उनको हिसाब दिया करते थे, ब्रीफिंग दिया करते थे कि आज जाओगे, आज जाओगे, आज जाओगे, हमने ये करना है, हमने ये करना है, हमने ये करना है। तब भाई तुझे दसो कर लिए तो अब्बा जी ने कहना ये काम करना है, ये नहीं करना, ये इस तरह करना है, वो अब्बा जी ने बताया और यूँ कारोबार चल रहा था। और 7 बड़े ख़ानदान फिर उससे निकले बाहर, ठीक है। पूरी 1 दिहाई तक ये निज़ाम चला। डिवीज़न आके तो इत्तेफाक ग्रुप की 1991 में ही हुई है ना, ठीक है ना। उससे पहले ये इसी तरह निज़ाम चल रहा था। 10 साल बड़ा अरसा होता है, एक डिकेड के अंदर बच्चे जवान हो जाते हैं यार, है। तो वो जो थे, वो शहबाज साहब जो थे, उन्होंने इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल एम्पायर जिसके अंदर 42 बड़े यूनिट्स शामिल थे, टेक्सटाइल के, सीमेंट के और फाउंड्री के और शुगर के, ये शामिल थे जो उन्होंने चलाई थी एम्पायर उस वक्त। तो सलमान के अंदर भी वही स्पार्क है, वही खसूसियात हैं अपने अब्बा जी वाली। तो उन्हें प्यो तो नहीं होना थे और किसी होने, तो अब्बा जी वाली खसूसियात उसके अंदर हैं। सलमान साहब जो हैं वो अपने ताया के पसंदीदा नहीं हैं, ठीक है, तेज़ है ना, हाँ, वो अपने अब्बा के पसंदीदा हैं, उनके फेवरेट चाइल्ड हैं। तो फिर वो जो आए और जिस तरह वो आके अपने वालिद साहब के कदमों को लगे, ज़ाहिर है इसके ऊपर यूथियों को तकलीफ़ तो बहुत हुई। और इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने भी इसके ऊपर बात कही। और जो भी उस वक्त एक दिल जला सड़या हुआ शख्स सड़ियाँ सुट सकता है, वो जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने फेंकी उस मौके के ऊपर। लेकिन यूथियों ने कहा कि ये जनाब ये उसने अपने बाप के कदमों को छुआ है, ठीक है, और ये तो मुसलमानों में नहीं होता, ये यहूदियों में होता है। मुझे वाक़या याद आ गया इसके ऊपर जो मेरे ऊपर बीता था। हम सूडान गए जी, और सूडान में जब वो कॉन्फ्रेंस थी उसमें शरीक हुए, 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी, वो ख़त्म हो गई। तो सूडानी गवर्नमेंट ने हमें कहा कि आप जितनी देर यहाँ पे रहना चाहें रह सकते हैं, आप हमारे मेहमान होंगे। तो हमने अपना स्टे जो था वो 1 रोज़ पहुँचना था, फिर कॉन्फ्रेंस शुरू हो जानी थी, 3 दिन 5वें दिन वापसी थी, 1, 3, 4 और 5। हमने कहा कि हम 5वें दिन की बजाय 8वें दिन वापसी करेंगे। और उस दौरान हमें एक जो वाहिद ऑब्जेक्टिव था, एक तो वो सूडानी माशरे के ऊपर उस पाबंदियाँ लगी हुई थी तो वो घूम फिर के ज़रा देखना, स्टडी करना था। दूसरा मेहदी सूडानी, जिन्होंने कि मज़ाहमत की जो तहरीक थी उसको लीड किया था, सूडान को आज़ादी दिलाई थी, हमारे वाला गोरा ही उतर गया हुआ था, उससे दिलवाई थी। और तो उनके मकबरे पे हाज़िरी देनी थी। हम उनके मकबरे पे पहुँचे तो मकबरे पे जो गार्ड या मतवली जो भी कह दें उसको बैठा हुआ था, ही रिफ्यूज्ड माई एंट्री। उसने कहा जी आप अंदर नहीं जा सकते। तो मैंने उससे पूछा कि अरबी मुझे इतनी तो नहीं आती, मैंने उससे पूछा कि इससे पूछो मसला क्या है। उसने कहा जी यहाँ पे गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। तो मैंने कहा यार ये मुझे गैर मुस्लिम क्यों कह रहा है। कहता है इसके ख्याल में मुसलमान गोरा हो ही नहीं सकता। मैं गोरा तो खैर नहीं हूँ, लेकिन जैसा भी है थोड़ा सा फेयर कलर है। तो उसने कहा कि काला स्याह होगा तो पक्का मुसलमान होगा। तो मुझे वो याद आ गया कि उसका चूंकि वो कभी उस इलाके से निकला ही नहीं है, उसका जितना इंटरेक्शन है वो लोकल लोगों से है, तो उसका जितना महदूद है, उसने अपने इस्लाम को भी, उसका इल्म, उसका जहन, उसकी अप्रोच जितनी महदूद है, उसने अपनी शख्सियत को भी वहाँ तक महदूद कर लिया है, ठीक है। ये अनवर इकबाल साहब जो है ना, डॉन अखबार वाले, जो कि मेरा ख्याल वाशिंगटन में होते हैं, वो इस अमर के गवाह हैं, वो भी साथ। तो वो जो है अनवर भाई चले गए अंदर, चूँकि ज़रा पक्के रंग के हैं, अब अमेरिका में रह रह के गोरा हो गया हो तो कोई पता नहीं। अनवर अब तो माशाल्लाह उनकी इतनी सफ़ेद दाढ़ी आ गई है। अनवर भाई अंदर चले गए, मैनू अंदर ना जान दे। तो खैर उस वक्त चेहरा भी फेयर था ना, ये लानते तो बाद में पड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो साहब है जिन्होंने ये लिखा, ये बाकायदा अपने दोस्तों को बता के
یہ آئے میڈیا کے اندر, ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا, ان کی ٹگے کی اوقات نہیں تھی, ٹھیک ہے, اور ان کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں تھا. تو انہوں نے اپنے دوست احباب کے اندر ایک دن چائے پیتے, جنہوں نے یہ ٹویٹ کیے, لا بلونا نا کیوں لینا ہے, میں نے مشہور کرنا. یہ صاحب جو ہیں پاکستان کے اندر جنہوں نے یہ ٹویٹ کی کہ جناب پاؤں کو ہاتھ لگانا تو ہندوانہ رسم ہے, تو یہ صاحب جو ہیں یہ اپنے دوست احباب کو بتا کے کہ بھائی ہم نے تو اب کمائی کرنی ہے, اور کمائی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وہ تو صرف پی ٹی آئی کی حمایت کر کے ہی ہو سکتی ہے, تو میں تو آج سے بھائی پکا یوتھیا ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ یوتھیا ہو گئے, اور یوتھیا ہونے کے بعد انہوں نے ہر یوتھیاپا کیا جو کہ امیجنیبل ہو سکتا ہے, بلکہ ان امیجنیبل یوتھیاپے کے اندر بھی یہ ملوث پائے گئے, ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے جب یہ بات لکھی تو اس کے نیچے آ کے بہت سارے لوگوں نے تصحیح فرمائی کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے اندر جہاں پہ کہ پنجاب کی اور سندھ کا ملاپ ہوتا ہے, تو ساؤتھ پنجاب کے اندر اس ملاپ کی شکل ہی ہے نا سرائکی ہماری جو ہے, تو اس سرائکی وسیب کے اندر جو ہے وہ اپنے بزرگوں کو کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگانا, ان کو احترام دینا یا ان کے پاؤں چھونا جو ہے یہ عزت اور احترام دینے کے مترادف ہے. اچھا, بائی دا وے آپس کی بات ہے, میں ایک دفعہ سندھ میں ٹریول کیا میں نے بائی روڈ, اور ایک دو جگہوں پہ رکے بھی, تو وہاں پہ جب میں نے یہ دیکھا تو مجھے بھی یہ انیشل جو تھا وہ عجیب سا لگا نا, آڈ سا لگا, ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے کہا چونکہ یہ سندھ میں بہت زیادہ ہندو ہوتے ہیں تو ان کا آپس میں کلچر سیم ہے, تو وہ اس طرح ایسا کرتے ہیں. میں نے پھر امداد سومرو صاحب سے واپسی کے اوپر آ کے پوچھا, یہ آج سے کوئی کم از کم بھی 20-22 سال 25 سال پہلے کی بات ہے. میں نے کہا یار اس کا کیا مطلب ہے, میں کوئی بھی فتویٰ جاری کرنے سے پہلے, انہوں نے کہا یہ زمین کا کلچر ہے, کلچر زمین سے پھوٹتا ہے, اور وہاں پہ کسی کو بھی احترام دینے کے لیے جو ہے وہ یہ کام کیا جاتا ہے. پھر جب ہم خود بزرگی کی صف میں آئے اور لوگوں نے, اور خاص طور پہ جو ہمارے سندھ کے احباب ہیں اور بچے جو ہیں وہاں کے, جب انہوں نے یہ حرکت کی تو پھر ہمیں احساس ہوا کہ ہاں یہ واقعی زمین سے پھوٹتا ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کو آپ یوں بھی دیکھ لیتے ہیں, آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک احترام, والدین کا احترام کا حکم تو اسلام کے اندر بھی ہے, تو ایک مذہبی حکم بجا لایا گیا ہے, ایک دینی حکم بجا لایا گیا ہے, لیکن اس کا آہنگ جو ہے, اس کا جو طریقہ کار جو ہے وہ لوکل ہے, ڈومیسٹک ہے. کیونکہ آپ جس سرزمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی نہیں, اس کے ساتھ والی سرزمین کی کچھ 100 کلومیٹر پرے والی کی تو یہ کلچر ہے کہ وہاں پہ جب ملتے ہیں. اب چونکہ یوتھیے جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوئے, وہ اگے ہوئے ہیں, وہ زمین سے اگے تھے, زمین سے اگے تھے یا پتہ نہیں کہاں سے اگے تھے, پتہ نہیں جس زمین سے اگے تھے وہ کتنی گندی زمین تھی, اس کا آپ کا اندازہ ہو جاتا ہے ان کی زبان سن کے. تو ان کو کیا پتا کہ اس ملک کے اندر کتنے مختلف فالخیالات لوگ رہتے ہیں اور کتنے نیومرس کلچر جو ہیں وہ آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. میں ویسے کلچر کا ذکر کرنا تو مائی مینوں پہ آ جاندی ہے, ٹھیک ہے, آؤ کیڑا کلچر کی کیڑا کلچر, یہ میری بحث نہیں ہے, میں خیر اس میں نہیں گھستا, لیکن مختلف رہن سہن کے حامل لوگ جن کا طریقہ کار بالکل مختلف ہے ایک دوسرے سے, وہ اکٹھے رہتے ہیں. اور کسی بھی معاشرے کی مضبوطی اسی میں ہوتی ہے کہ آپ کسی دوسرے کے کلچر کا احترام کریں. آج ایک خاتون نے پختون بھائیوں کے بارے میں ایک بات لکھی, اور میں نے اس کے نیچے جا کے لکھا کہ یہ بری بات ہے, آپ کو ایسا نہیں لکھنا چاہیے. اور میرا دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا, اور وہ بائی دا وے جنہوں نے اس کو منع کیا وہ ان میں سے کوئی بھی پختون نہیں تھا. الحمدللہ نیچے آ کے پختون بھائیوں نے گالیاں بکنا شروع کر دی, ٹھیک ہے. تو خیر خاتون کو نہیں ایسی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں یار کہ اگر ان کے ہی کچھ مقبول یا بہتر لوگ منع کر رہے ہیں تو آپ ہمیں سٹرونگ کریں کہ ہم دلیل کے ساتھ ان کو کہیں کہ یہ ایسے نہیں ہوتا. تو میں وہ بات نہیں دہرا رہا, صرف اس لیے کہ کسی کی دل شکنی مقصود نہیں ہے, کیونکہ میں اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا, تو اس لیے میں نے تو ان کو بھی روکا. یہ ہوتا ہے دوسرے کلچر کو برداشت کرنا. تو جناب بات کلچر کی طرف نکل گئی, شروع ہوئی تھی سلمان شہباز سے. سلمان شہباز صاحب واپس آئے ہیں. سلمان شہباز کے آنے کی جتنی خوشی جو ہے وہ شہباز شریف کو ہے,
یا زینب شہباز صاحبہ کو ہے، زینب سلمان صاحبہ کو ہے کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ واپس تشریف لائی ہیں، اس سے کوئی 100 گنا زیادہ تکلیف جو ہے وہ لگتا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی کو ہوئی ہے، اور وہ اپنی جگہ کے اوپر لوٹ رہے ہیں ایسے ایسے کر کے لوٹ رہے ہیں، وہ اتنی تکلیف ہے ان کو، اور انہوں نے پھر اس کا اظہار بھی کر دیا۔ ایک تو یہ ہے پہلو نا، دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہلچل جو میں نے کہا لندن میں بھی ہو رہی ہے، جناب نواز شریف صاحب نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور پھر کھڑے ہو کے بھی ان سے گفتگو کی، لیکن فوٹیج چلے تو وہ بیٹھے ہوئے جرنلسٹوں سے بات کریں، میرے کھڑے ہوئے کہ گفتگو کی، اور انہوں نے اس کے اندر نا بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کیں، اور اس کے لیے جو استعارہ ہے ان باتوں کا مطلب تھا، مطلب انہوں نے یہ کہا کہ یار ہمیں تو مفت میں پھانسی کی سزائیں بھی ہوئیں اور ہمیں جلا وطنیاں بھی بھگتنی پڑ گئیں اور جیلیں بھی بھگتنی پڑ گئیں۔ مطلب نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہائی جیکنگ کا کیس تھا اس میں تو مشرف حکومت نے پھانسی کی سزا کی استدعا کی تھی نا، تو وہ پہلی عدالت نے ان کو عمر قید دی تھی، میرے خیال 32 سال قید کی سزا دی تھی، 3 دفعہ عمر قید بنتی ہے تقریباً، تو انہوں نے ان کو 2.5 دفعہ انہوں نے ان کو جو تھا وہ عمر قید کی سزا دی تھی، لیکن جناب نواز شریف صاحب جو ہیں اس کے خلاف اپیل کی تھی وفاقی حکومت نے ہائی کورٹ کے اندر، تو ان سے وہاں پہ سزا کی گئی تھی کہ تو پھانسی کی سزا دینی چاہیے تھی، آپ کو پھانسی دینی چاہیے تھی، تو نواز شریف صاحب نے وہ شکوہ کیا کہ ہم نے تو یہ بھی بھگت لیا اور مفت میں بھگت لیا، ہم اس ملک کی بہتری کے لیے یہ وہ کرتے ہیں اور ہم نے یہ کام کیے ہیں، ایٹمی دھماکے، اپنے تھوڑے سے کارنامے انہوں نے گنوائے، بنتا ہے۔ جب کسی اور نے کچھ نہ کیا ہو نا تو پھر آپ نے کچھ کیا ہو تو آپ کم از کم اتنا کچھ بھگتنے کے بعد تو کہتے ہیں کہ یار میں نے دیکھیں یہ اچھائی آپ کے ساتھ کی ہے، جیسے باجوہ صاحب آج کل گنوا رہے ہیں عمران احمد خان نیازی کو کہ تمہاری اوقات کیا تھی، گلی کے اندر پھرتے ہوئے تم وہ تھے، میں تمہیں اٹھا کے لایا اور تمہیں وزیر اعظم بنایا اور تم نے مجھے کاٹنا شروع کر دیا۔ لیکن اصلی اور نسلی بندے کا یہ ہوتا ہے کہ وہ شکوہ بھی کرتا ہے تو مناسب الفاظ میں کرتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کرتے ہوئے نواز شریف صاحب پائے گئے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمران شفقت صاحب جو ہیں وہ راضی نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بیسیکلی یہ ہو رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کا وہ رویہ ہے جیسا کہ گھر کے اندر بزرگوں کا بچے کے ساتھ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کے ساتھ نا، مطلب اس نے چینی گرا دی ہے اور اس نے اور کچھ کر دیا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ ایگی کی تئی، ٹھیک ہے، جو تو گرایا اب تو خود ہی صاف کرے چل، ٹھیک ہے، اگرچہ مائیں ایسا کہتی ہیں لیکن کرتی نہیں ہے، صفائی بیچاری خود ہی کرتی ہیں، لیکن ڈانٹ ضرور پڑتی ہے اس بچے کو۔ تو جناب عمران شفقت صاحب، سید عمران شفقت زنجانی صاحب کا فرمان ہے کہ بیسیکلی یہ نواز شریف صاحب نے وہ والی ڈانٹ پائی ہے کہ جناب دیکھ لو تسی کی کیتا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ان کا لایا ہوا پروجیکٹ جو ہے وہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے۔ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہے اس وقت فل تھروٹل جو ہے وہ فل تھروٹل بنٹ چڑھا رہے ہمیں بندوق تھی، فل تھروٹل جو ہے نا ڈاز 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 کری جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر ایسے موقع کے اوپر نا تو پھر نواز شریف کا یہ کہنا بنتا تھا کہ اسی لیے تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے، اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہ صرف کہ اکیلے پھر رہے ہیں بلکہ اس بات کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں کہ میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر یوسف بے کارواں تو ہوئے۔ تو خیر وہاں پہ یہاں پہ یہ ہوا، وہاں پہ وہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے، اور ادھر رانا ثناء اللہ نے کام چک کے رکھا ہے کہ اچر مچر نہ کر، اسمبلیاں توڑ، ادھر دی گل نہیں کرنی، تو اسمبلیاں توڑ، جلدی کر، ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ آخری بات یہ ہے کہ میری یہ رائے ہے کہ عمران خان صاحب کا جو اسمبلیاں توڑنے والا بلف تھا وہ پی ڈی ایم نے یا پی ایم ایل این نے جو ہے وہ کال کر دیا، اس بلف کو کال کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، کہ جناب اچھا اسمبلیاں توڑنی ہے، توڑ پتر، اور ادھر سے اپنی فل تیاری شروع کر دی ہے کہ جناب ہم جو ہے وہ فل ٹائم الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ان کے کنونشن شروع ہو گئے، نواز شریف صاحب نے لسٹیں طلب کر لی ہیں، کیڑا کینڈیڈیٹ بننا چاہ رہا ہے، اور جناب لوکل باڈی کی بھی تیاری شروع کر دیں۔ ریجنل کنونشن شروع ہو گئے، میرے خیال سیال کوٹ میں تھا، اپنے شیخوپورہ میں ہوگا، جوید صاحب جو ہیں وہ کریں گے، اس کے بعد فیصل آباد میں بھی آخر میں ہونا ہے، گجرانوالہ میں بھی ہو گیا ہے، پنڈی میں بھی ہو گیا ہے، وہ جو ہے کے پی کے اندر بھی وہ کے اگر
آخر میں کہہ دیں تو کے پی والے دوست مائنڈ کرتے ہیں، کے پی خیبر پختونخوا میں بھی ہو گیا ہے، جب تک یہ ولاگ آپ تک پہنچے گا، اور باقی جگہوں کے اوپر بھی رونق لگی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پی ایم ایل این نے پہلی دفعہ منہ دینا شروع کیا ہے پی ٹی آئی کو، جس طرح کے مریم نواز شریف صاحبہ کے لندن جانے کے بعد جو محاذ جو تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، سوشل میڈیائی محاذ، اب سلمان نے آ کے اس کو اٹھایا ہے۔ کل جب عمران خان نے ان کی واپسی کے اوپر ٹویٹ کیا تو سلمان نے کوٹ کر کے ٹویٹ کیا کہ جھوٹے، ٹھیک ہے، تم نے مجھے، میرے خاندان کو، میرے کاروبار کو تباہ کیا، وکٹمائز کیا، بغیر کسی جواز کے تم نے اس کو تباہ و برباد کیا، وہ جھوٹے، اور جو ہے اب میں تمہارا پیچھا کروں گا۔ مطلب آئندہ ہی سی اس کا نکلتا تھا، اور جو جس سخت زبان میں وہ آیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ کی بہت حد تک محسوس ہوتی ہوئی غیر حاضری ہے سوشل میڈیا سے پی ایم ایل این کے محاذ پہ، سلمان شہباز اس کو فل کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔